सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? जस्ट फाइन। सर क्या काम करते हैं आप? इंजीनियर हूँ मैं। तो सर अभी जो गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे से महंगाई हो रही थी बाकी चीज़ों पे, तो अभी एकदम सिगरेट पे 160% टैक्स लगाया है, जिससे सिगरेट की जो कीमत है वो डबल से ट्रिपल बढ़ चुकी है। तो सर इस पे आपकी क्या राय है, यानी कि इस जो स्मोकर्स हैं उनकी तो बेसिक बात यह है कि सिगरेट की जो प्राइस है ना, वो बढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो है वो सिगरेट उसको लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल महंगाई है, लेकिन असल बात यह है कि गवर्नमेंट ने 160 बढ़ाए हैं, परसेंट बढ़ाया है। तो जो मोस्टली जो चल रही हैं आपकी जो टोबैको प्रोडक्शन कंपनीज है, वो ज़्यादातर टैक्स फ्री जोन में है। तो इसका टैक्स जो है वो हम तो देंगे, क्या गवर्नमेंट उनसे लेगी? अच्छा 160% गवर्नमेंट ने टैक्स हम लगाया है सिगरेट के ऊपर। तो ये इसका किस हेड में जाएगा? ये कंपनी को बेनिफिट हो रहा है या अपना गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है, या किसको बेनिफिट हो रहा है? गवर्नमेंट वाजे करे ना कि जो टैक्स फ्री जोन में जो कंपनीज टोबैको कंपनीज हैं उनके ऊपर ये टैक्स लागू है, वहाँ से हमने इतनी रिकवरी करते हैं। गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेन ही नहीं कभी किया। तो सर आपका असल में क्वेश्चन ये है कि चलें इन्होंने लगा दिया टैक्स, उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका हमें भी कोई फ़ायदा हो रहा होगा या नहीं होगा? यानी कि हो सकता है वो किक बैक्स ले लें। बेसिकली पाकिस्तान में, मतलब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो बहुत से लोग एमिकेबली वो टैक्स देने में हिचकिचाते ही नहीं। वो अब इवन पाकिस्तानी भी हों, क्योंकि उनको पता है हमें रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न मिलेगा बिल्कुल। यहाँ पे टैक्सेस का रिटर्न हमें नहीं मिलता, ठीक है? तो हमें गवर्नमेंट तो वैसे ही ट्रस्ट लूज़ कर चुकी है। जो आपकी जो मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज है, उसकी बहुत बड़ी वजह भी यही है। एक तो करप्शन है गवर्नमेंट की, और दूसरा ये है कि जो मेनली जो है वो अपना मेन फैक्टर है कि गवर्नमेंट तभी ट्रस्ट लूज़ करती है जब वो काम ठीक नहीं कर रही होती, करप्ट होती है। लोग समझते हैं कि ये अपना इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड वट एवर। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत है, जो ऑनेस्ट और हाईली प्रोफेशनल लोगों पे हो, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जो है उसको क्रेडिबल होना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि 40 जो बिलियन रुपीस जो हैं हमारे एक्सपेंसेस हैं, हम इसमें से 2-4 अरब या 10 अरब कम करेंगे तो इसका फ़ायदा जो है, इसका एडवांटेज जो है बेसिकली उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये सिंबॉलिक होता है। हमें पता चले कि अगर मैं पेन में हूँ तो जो प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो भी देखो एसी के बगैर बैठा हुआ है, तो मैं अपना एसी भी बंद कर दूँ। तो सर आपका मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट है या कोई भी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की एग्जांपल ले लें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि आप फंडिंग करें, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए। तो सेक्रीफाइस होती है टॉप लेवल से स्टार्ट, तो फिर डाउन लेवल पे आती है। आज गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिबल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की हमें लगे कि गवर्नमेंट वाकई क्रेडिबल है और इंटरेस्टेड है हमारे इश्यूज रिजॉल्व करने में, तो हम जॉइंट होंगे। यूनाइटेड वुड स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सर वो ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मशहूर वाक़या ना ग़ज़वा खंदक का, कि सहाबा कराम ने एक एक पेट में पत्थर बांधा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक एक पत्थर बांधा हुआ था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। यानी कि जो लीडर है उसे शो करवाना चाहिए कि मैं कौन को लीड कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ। और ये जो है 40 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन रुपीज़, डॉलर नहीं रुपीज़ में से अगर आप 20 रुपीज़ आप कहते हैं जी देखिए हमने इतना अपना कम कर लिया है, ये एक सिंबल है। इसका ये मतलब नहीं, इसका फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। वी नीड क्रेडिबल पीपल। अब एक जो है हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, वो लेविश गाड़ियों में जा रहा है, तो मैं कहूँगा यार व्हाट इज़ दिस, सारा बोझ मेरे ऊपर है। एक मुल्क के लिए मैं बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ,
لیکن یہ جو منسٹر ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں, جس نے ڈگریز جو ہیں وہ جعلی ہیں. میری ڈگری جعلی تو نہیں, میں نے یو ای ٹی سے گریجویشن کیا, اپنے میرٹ پہ آیا, میں راوین آلسو, ٹھیک ہے. تو میں جو ہے, جو کریڈیبل لوگ ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں, اور جو جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو چور ہیں, کرپٹ ہیں, اپوائنٹڈ ہیں, واٹ ایور, وہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں, ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کیوں کریں؟ یعنی کہ سر آپ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا ہمیں اتنا مسئلہ نہیں, اگر کریڈیبل لوگ ہوں تو ہم قوم کے لیے جو ہے لوگ ہوں تو قومیں اس طرح بنتی ہیں, یعنی کہ ہمیں یقین ہوگا اگر ہم اتنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ ہم پہ لگے گا, تو وہ حالات ٹھیک ہوں گے. اگر دیکھیں, اگر مجھے پتہ ہو کہ بھائی آج میں فار ایگزامپل 1000 روپیز فنڈ کرتا ہوں, یا 2000 روپیز یا 10,000 روپیز فنڈ کرتا ہوں, تو 6 ماہ میں ملک کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک ہوگی. دیکھیں میں انویسٹ کر رہا ہوں نا, میں ایک سوچ کو انویسٹ کر رہا ہوں, میں ایک جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہوں کہ سوچ کے تحت کر رہا ہوں نا کہ حالات ٹھیک ہوں گے. آج میں جس طرح یہ ثاقب نثار جو ہے وہ بادشاہ ڈیم کے لیے اتنی فنڈنگ لے گیا, نہیں ہمیں سب کے اوپر کرٹیسزم. دیکھیں نہ تو عمران خان نے پرفارم کیا, اس نے کہا 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں بھی سر, ہاں جی, پتہ نہیں کتنی نوکریاں, باہر سے لوگ جاب ڈھونڈتے ہمیں تلاش کرنے آئیں گے, ہم کوئی مارس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے سر وہ اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ ابھی جو ریسنٹ رپورٹ ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں 7.5 لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں جاب کے لیے. کتنے 7.5 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر جاب کے لیے گئے پچھلے 6 ماہ میں. اور جانا چاہیے, اور جانا سر جب یہاں پہ آپ کو کوئی فیوچر نظر نہیں آئے گا آبویسلی. دیکھیے اور جانا چاہیے, کیونکہ شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر ریمیٹنسز جتنی زیادہ انکریز ہوں گی, بلکہ گورنمنٹ کو سپانسر کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ تو انڈسٹری چل کوئی نہیں رہی, یہاں پہ تو کوئی کام ہے نہیں ہے. چلو باہر سے جا کے جو بھی کمائے, کوئی پیٹرول پمپ بھیجیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ تو بھیجے گا نا. سپوز گورنمنٹ اپنا ٹارگٹ ہیلڈ کرتی ہے 50 لاکھ پیپل کو ہم نے بھیجنا ہے ود ان 6 months, تو اگر 1% $100 بھی بھیجے گا تو آپ دیکھیے کتنا راؤنڈ اباؤٹ $500 million بنتا ہے. اور دس از اے بگ اماؤنٹ, جو $500, اور یہ منیمم اماؤنٹ ہے, کوئی $100 تو بھیجے گا نہیں. ہاں سر یہ تو ایک آپ ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ منیمم اگر کوئی بھیجے, تو یہ تقریباً اگر 50 لاکھ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ ہماری ریمیٹنسز $1 billion پر منتھ کراس کریں. آپ کا یہ پوائنٹ اچھا ہے, لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اگر لوگ باہر جا رہے ہیں, ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جی جو بیلنس آف پیمنٹ ہماری امپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ہماری ایکسپورٹس اس کے مقابلے میں 50% بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کو بری طرح سے کھا رہا ہے. آپ کی اکانومی ڈالر بیسڈ اکانومی ہے. آپ یہ تو نہیں کہ آپ نے ساؤتھ ایشیا میں کوئی ایفرٹ کی ہو کہ ہم ایک کرنسی اپنا جس طرح یورو ہے اس طرح کوئی کرنسی انٹروڈیوس کرواتے ہیں تاکہ آپ کے فارن کرنسی. سر وہ تو بڑی بات کی بات ہے کہ اپنی خود کی کرنسی, اس کے لیے تو سر آپ کا جو اسٹیٹ ہے اس کو خود مختار ہونا چاہیے, تبھی جا کے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی خود کی کوئی کرنسی, جس طرح یورپ میں یورو آپ بتا رہے ہیں, وہ چیزیں تو بہت بات کی. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 7.5 لاکھ لوگ گئے بھی ہیں تو اس میں سر گورنمنٹ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے, وہ لوگ اپنے طور پہ گئے ہیں. گورنمنٹ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے اس پروگرام کو, اور دوسرے بہت سے پروگرامز ہیں لائک ہمارا جو ہے وہ پریشیس میٹلز ہیں جو بلوچستان میں ہیں اور دوسرے ایریاز میں, ان کے اوپر ہم توجہ ہی نہیں دے رہے. سر وہاں پہ جو ریکارڈک کی جو بات کرتے ہیں اس پہ تو ہمیں باقاعدہ فائن پڑ چکا $3 سے $4 بلین کا, جو ٹرکش کمپنی نے کیا ہے. تو ہم اپنے آپ جو ایسٹ کہہ رہے ہیں یا جو میٹلز ہماری وہاں ہیں ان پہ تو ہمیں الٹا نقصان پڑ رہا ہے جو ہمیں پڑ رہا ہے, یعنی کہ پیسے تو وہ ہمیں دینے پڑیں گے نا جنرل پبلک کو. دیکھیے بیسیکلی جو گورنمنٹ نے جتنے بھی ایگریمنٹس کیے ہیں وہ ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیے. میں تو خود انجینئر ہوں, ٹھیک ہے. گولڈ مائننگ کو اتنا مشکل کام تو ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری دنیا گولڈ مائننگ کرتی ہے, ٹھیک ہے. چائنا آپ کے سامنے پاکستان کے اندر اتنے عرصے سے مائننگ کر رہا ہے. آپ نے چائنا سے کچھ نہیں سیکھا. آپ نے چائنا سے یہ نہیں کہا کہ یار ہمارے بھی 200, 300, 400 انجینئرز کو ٹرین کرو مائننگ میں. آپ کا یہاں پہ جو عمران خان کا بھی سٹینس ہے اور یہ جو نواز شہباز وغیرہ گروپ ہے ان کا بھی سٹینس ایک ہی ہے کہ
پرائم منسٹر بنو کسی طرح سے. میں خود دیکھنا چاہتا ہوں یار کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو ایک بار پرائم منسٹر بن جاتا ہے اس کو اتنی زیادہ اس میں نشہ ہو جاتا ہے اس کا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں. کہتے ہیں کہ سر اقتدار کا نشہ سب نو سے بڑا. دے ہیو لسٹ ٹو گورن ناٹ ٹو سرو. بالکل ایسا ہی. اسٹیٹ بات میں کر رہا ہوں, میرا جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ نان الائنڈ پیپل, اور اگر ہم جو ہے وہ جو نان الائنڈ لوگ ہیں وہ روڈز پہ آ گئے تو گورنمنٹ کے لیے بہت, کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. ہم سسٹم چینج کر کے پھر ہٹیں گے, ہم نہیں پھر واپس آئیں گے. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے نا, ہماری جو انکم ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے اور جو ہے وہ اپنا کاسٹ آف لیونگ ہماری بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کا جو ہے امپیکٹ تو ہوگا کہیں نہ کہیں. ایک بیلون ہے, اس کو آپ ایک سرٹن الاسٹک لمٹ جب اس کی بیلون کی ختم ہو جائے گی تو وہ پرماننٹ ڈیفارمیشن میں آ جائے گا. تو اس پرماننٹ ڈیفارمیشن سے آپ جو ہے وہ ایک نیشنل لیول کی اپروچ ہے. آرمی کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اف نان الائنڈ پیپل, اصل میں چینج آئے گی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں آئے گی, کیونکہ ان کا مقصد ہے گورنمنٹ کا حصول. بالکل ایسا ہی. وزیر اعظم ہاؤس پہنچنا سرو کرنا نہیں ہے. ہمارا یہ مقصد ہے کہ کنٹری کو ہم سٹینڈ کریں تاکہ لوگوں کی, عام لوگوں کی حالات بہتر ہوں. ہمیں ترس آتا ہے, افسوس ہوتا ہے, لوگ سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ سارے پروٹوکولز لگے ہوئے ہیں. کوئی دو بلاول بھٹو جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ بیٹھا ہوا ہے. کس لیے بیٹھا, کیا لایا ہے ادھر سے؟ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے, اوبیسلی سارے ملکوں کی جو پالیسی ہوتی ہے سب سے پہلے ان کے اپنے ملک کا انٹرسٹ. یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے جب اب ان کا انٹرسٹ پاکستان میں کم رہ گیا تو وہ یہاں سے چلے گئے. جب ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اس وقت تک ہم ان کا انتظار کرتے رہے کہ امریکہ کا کب انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. تو ہم جو ہے وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ, آپ وار آن ٹیرر پہ بھی دیکھیں تو 1.2 بلین ڈالر جو تھی آپ کی وہ آ رہی تھی پر اینم. تو اس کے لیے آپ نے ساری کی ساری پالیسیز بھیج دی. تو آپ کا جو آپ گورنمنٹ غور کیوں نہیں کرتی کہ جو آپ کو بلین ڈالر ارن کرنے کی پوزیشن میں جو آپ کی ایجوکیٹڈ جو جینیس لوگ ہیں وہ آپ کے ملک میں رہ کے جو ہے وہ آپ کو بلین ڈالر ارن کر کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر گورنمنٹ کی نہ تو انویسٹ کرتی ہے نہ ان کو پروموٹ کرتی ہے. سر آپ جو بات کر رہے ہیں یو ایس کی یا ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کی, تو وہ سر وہ چیز تو اسٹیٹ پالیسی میں آتی ہے کہ جب آپ کی اسٹیٹ پالیسی میں نہیں آتی. سر ہمیں جو سافٹ اکانومی اور ہارڈ, ہمیں جو یہ جو ہمیں کسی دوسرے ملک کی وار لڑنا نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی. اس کا ہماری اکانومی کو اوپر بہت بیڈ امپیکٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے بالکل. اور یہ تقریباً ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز ایک جنگ جاری ہے. بالکل, میں یہی وی آر آل ان فیئر. یہی آپ سے بات کر رہا دیکھیے تھا. ہم رش میں جانے سے ڈرتے ہیں, ہم رش میں جانے سے ڈر رہے ہیں. پوری جو ہے نیشن جو ہے وہ فیئر میں ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, عرصہ دراز ہو گیا ہے. ہم ایک جنگ کی لمٹ ہوتی ہے کہ بھائی ٹائم فریم ہوتا ہے, مطلب کہ آرمی بھی ایک جو ہے وہ ٹائم فریم دے کہ بھائی یہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, اس کے بعد یہ فنش ہو جائے گا, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر سب کچھ ختم نہیں کر سکتی آرمی تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. 2 ہی سلوشن ہے نا. آپ دیکھیے آئرلینڈ کی ایگزامپل لے لیں آپ. یو کے میں آئرش جو فریڈم آرمی تھی, انہوں نے 2 یا 3 بلاسٹ کیے ادھر, تو انہوں نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ایشو کو ریزالو کر دی. ٹھیک ہے, تو جب آرمی جو ہے وہ ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز میں ملٹری آپریشن سے ایشو کو ریزالو نہیں کر پا رہی, تو وائی وی آر ناٹ گوئنگ فار دا ڈائلاگ اینڈ پازیٹیولی. باقی ہمارے یہاں پہ جو اپنا یہ جو ڈالر کی جو میرے ذاتی سا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک آرٹیفیشل بڑھایا گیا ہے, آرٹیفیشل کمی کی گئی ہے. آرٹیفیشل کمی کی گئی ہے. یہ کس نے غائب کیے ہیں, کس نے اسمگل کیے ہیں, اور کہاں پہ یہ جا رہے ہیں, وی ہیو نو آئیڈیا.
ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے جو رولنگ کلاس ہے ان کی پالیسی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایڈ باہر سے لائیں اور زیادہ سے زیادہ کرپشن سر کریں. یہ چیز تو جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے نا اس نے پوچھنی ہوتی ہے گورنمنٹ سے, کیونکہ وہ اپوزیشن کر رہا ہے نا سر. تو ابھی آپ دیکھیں تو اپوزیشن کیا کر رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اپوزیشن صرف ایک کام کر رہی ہے, اپوزیشن صرف ایک کام کر رہی ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. اپوزیشن یہی کام کر رہی ہے نا. عمران خان کو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو تو اس وقت چاہیے کہ یار ہم اس وقت الیکشن پہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اتنے خراب حالات میں. ہم الیکشن میں جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم الیکشن میں جائیں پھر 6 ماہ بعد جنرل الیکشنز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی تک بنتی ہے, کوئی مطلب کہ سینس کام کرتی ہے. یہ عام جو اسپیشلی جو یوتھ ہے سر جو بھٹک چکی ہے اس چیز پہ, وہ ان کا پتہ نہیں دماغ کام نہیں کرتا اس چیز پہ کہ ہمارے ساتھ کیوں جائیں. جی بالکل ابھی اور یاد ہونا کہ 4 سال بعد جنرل الیکشنز آ رہے ہیں. 6 ماہ میں 6 7 8 ماہ میں جنرل الیکشنز ہیں. ابھی ہم الیکشنز کے لیے جانے کو کوئی تک بنتا ہے. عمران خان صاحب کو اس وقت اپوزیشن کا جو کلیدی رول یہ پلے کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کو گیدر کریں, ایک پالیسی دیں. سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان کے پاس کوئی وائٹ پیپر ہے, کوئی پالیسی عمران خان صاحب نے دیکھیں اپوزیشن لیڈر بھی ایک پالیسی دیتا ہے نا کہ بھئی یہ دیکھیں میرے پاس یہ پلان ہے کہ میں اس طرح سے کنٹری اکانومی بہتر کروں گا اور گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے. اگر ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو گورنمنٹ یہ اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کرے. ہم ساتھ کھڑے ہیں اکنامک ریوائیول کے لیے. ٹھیک ہے, تو الیکشنز کی ایک کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب کو کس نے کہا تھا کہ پنجاب سے اور کے پی کے سے استعفے دیں. سیاست بھی تو چمکانی ہوتی ہے. یہ پالیٹکس ہے, یہ پالیٹکس ہے, ڈرٹی پالیٹکس آف پاکستان ہے. یہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے. دیکھیے نواز شریف کو کون لایا, آرمی. میں سچ بات بتاتا ہوں, ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا پڑ گیا. ہمارا عام آدمی کا کیا قصور ہے. عمران خان کو سب جانتے ہیں, آرمی لے کے آئی. ہمارا کیا قصور ہے. ہماری آرمی سے صرف یہی ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ یار آپ کو کوئی ایماندار پڑھے لکھے اور شریف لوگ نہیں ملتے. اگر پاکستان میں ایماندار کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ ڈیموکریسی وغیرہ کا سلسلہ ختم کر دیں اور خود ہی ٹیک اوور کر لیں. سر وہی کہتے ہیں نا کہ جو سول مارشل لا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہوتا ہے. مارشل لا سے زیادہ جو خطرناک ہوتا ہے وہ سول مارشل لا. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بالکل جو ہم نان الائنڈ لوگ ہیں نا, ہمارا تو یہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ آرمی انٹروین نہ کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آرمی پازیٹیولی انٹروین کرے اینڈ برنگ دی آنیسٹ پیپل, پروفیشنل پیپل, جو آپ کی کریڈیبل لوگ ہیں. کیا آپ کے 22 کروڑ لوگوں میں کوئی کریڈیبل بندہ نہیں ہے؟ آرمی کو کوئی کریڈیبل بندہ نہیں ملا کیا؟ لیکن سر آرمی تو مسلسل بیانات دیتی کہ ہمارا سیاست سے کوئی جو ہے وہ لینا دینا. وہ بیانات تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. ہم ایک اوپینین قائم کرتے ہیں ٹریک ریکارڈ دیکھ کے. اب 1947 دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, 1947 سے لے کے اب تک تقریباً جو ہے وہ 3 4 5 بار مارشل لاز لگ چکے ہیں. آرمی کا رول ہم کیسے کہہ دیں؟ آرمی ایک عام آدمی کو سمجھائے نا کہ بھی ہمارا سیاست سے کیسے رول نہیں ہے. لیکن ہمیں تو اس پہ بھی آبجیکشن نہیں ہے بھائی, کہ ہم چاہتے ہیں کہ آرمی کا سیاست میں رول ہو, کیونکہ آرمی نے کو ایگزسٹ کرنا ہے ہمارے ساتھ. سیاستدان اب نواز شریف بھاگ گیا لیکن آرمی کا کوئی بندہ بھاگا تو نہیں نا. آرمی کے لوگ تو ادھر ہی موجود ہیں. جو ریٹائر ہوئے انہوں نے بھی ادھر ہی گھر بنانے ہیں, باہر گھوم پھر کے آئیں گے, وہ بھی ادھر ہی رہیں گے. ہم نے آرمی کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا سسٹم اور ہے. یہاں پہ ایک اب سسٹم ڈیولپ جو ہو گیا وہ اس کو بریک کرنے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگے گا. اسپونٹینیسلی آرمی کو جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. ایک انٹرم گورنمنٹ 3 سال کے لیے لے نہیں چاہیے جو کہ نان الائنڈ ہو, جس کا کہ مطلب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, اور بالکل, اور وہ احتساب بھی کرے اور امپارشل ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں جن قوموں کی تباہی کا ذکر کیا,
ان قوموں میں سے ایک قوم وہ میرے نالج میں ان جو ہے وہ ہے جس میں سے عدل اٹھ جاتا ہے اور ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ انصاف اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میری بات سنیے, نواز شریف کے لیے عدالت 12 بجے کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پر عدالت کا کام صرف نواز شریف اور عمران خان کے کیسز سننا نہیں ہے. عدالتی نظام کا کام تو جو آپ دیکھیے 20-20 سال کے جو لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہے. میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں, میرے پاس ریسورسز بھی تھوڑے بہت ہوں گے, لیکن اس کے باوجود ہم عدالت جانے سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے وکیل لوٹے گا, پھر جج کو پیسے دینے پڑیں گے. ایسا ہی ہے. پورا کا پورا نظام کرپٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنا عدالتی نظام امپارشل کرنا ہوگا, اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی. آزاد اور بہتر عدالتی نظام جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کا بیسک پلر ہے. جسٹس از دا بیسک پلر. انصاف کے بغیر تو آپ کا گھر قائم نہیں رہ سکتا. ایک باپ ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ 2 بیٹوں کو حصہ دے دیتا ہے, 2 بیٹوں کو نہیں دے گا تو گھر بھی قائم نہیں رہ سکے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انصاف کا نظام قائم کرنا, سوشل اور ڈاکٹر, یہ اسلام قرآن مجید نے حکم دیا انصاف کا. سورہ الاعراف پڑھیں, اور یہی بات ڈاکٹر کنگ جونیئر نے جو امریکن جو 1964 میں اس نے وہ جو بلیک کی موومنٹ چلائی تھی, اس نے کہا کہ نو ڈیموکریسی کین بی اکمپلشڈ وداؤٹ سوشل اینڈ اکنامک جسٹس. آپ یہاں پہ سوشل اینڈ اکنامک جسٹس کا نظام قائم کیجئے, آپ کا ملک تمام بحرانوں میں سے نکل آئے گا.